अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हम्द बयान करते हैं अल्लाह की और दरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके बाद मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान जो हद से ज़्यादा रहीम है। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल कसस की आयत नंबर 47। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन बिमा कद्दमत ऐदीहिम फ़यक़ूलू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन फ़नत्तबिअ आयातिका व नकूना मिनल मुमिनीन। हम तुम्हें ना भेजते इनकी तरफ अगर ये बात ना होती कि जो कुछ इन्होंने आगे भेजा है उसके सबब से कोई आफत अगर इन पर आ पड़ती तो ये कहने लगते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ क्यों न रसूल भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान वालों में से होते। क्योंकि अल्लाह ताला ने सारे रसूल बनी इसराइल में से भेजे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी रसूल आए 2000 साल तक वो बनी इसराइल में से आते रहे। अब बनु इस्माइल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद मबऊस हुए। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं ऐसे अजाब दे देता यानी ऐसे क़यामत कायम कर देता और फिर इन्हें यानी क़यामत वाले दिन अगर जहन्नम में जाना पड़ता तो उस वक्त ये कहते कि अल्लाह तूने हमारी तरफ रसूल तो नहीं भेजा था, तू अल्लाह ताला हमें किस लिए जहन्नम में डाल रहा है। अगर अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें ना भेजते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुरैश की तरफ अगर ये बात ना होती कि जो कुछ इन्होंने अपने हाथों से आगे भेजा है तो उसके सबब से कोई आफत इन पर आ पड़ी तो ये कहने लगेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ क्यों ना रसूल भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान वालों में से होते। आयत के मुखातिब कुरैश हैं, चुनाचा मुद्दा ये है कि अगर हम चाहते तो किसी रसूल को बेसत के बग़ैर ही इनका मुआखज़ा कर सकते थे, इसलिए कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद और उनकी रिवायात के अमीन और ज़मीन पर खुदा के अवलीन मअबूद के मतवल्ली थे। लेकिन अज़ राह इम्तनान हमने यानी एहसान किया, एहसान करने का हमने फ़ैसला किया कि इनकी गिरफ्त से पहले इन पर एक रसूल के ज़रिए से इत्माम हुज्जत किया जाए यानी इन्हें अच्छी तरह दीन इस्लाम से आगाह कर दिया जाए। हमने आपको इसी मकसद के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुरैश की तरफ भेजा, लिहाजा ये मुतनब्बे हो जाएं इन पर अब खुदा की हुज्जत पूरी हो चुकी है यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ आ चुके हैं। अब ये क़यामत वाले दिन बोल भी नहीं सकेंगे कि अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। अब पूरी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु इस्माइल यानी कुरैश के लोगों को आगाह कर दिया है। फ़लम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु, जब इनके पास हक़ आ गया यानी कुरान हकीम मिन इंदिना हमारी तरफ से, कालू तो इन्होंने कहा लौला ऊतिया मिसला, क्यों नहीं दिया गया वैसे ही मोजज़े और निशानियाँ मऊतिया मूसा, जिस तरह दी गई थी मूसा को, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसी निशानियाँ क्यों नहीं दी गई जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। अवलम यकफुरू बिमा ऊतिया मूसा, क्या इन्होंने इनकार नहीं कर दिया था जो कुछ दिए गए थे मूसा मिन कब्ल, इससे पहले, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी इनकार कर दिया था। अब अल्लाह फरमाते हैं क्या उन्होंने इनकार नहीं कर दिया था। कालू सेहरानी तज़ाहरा, उस वक्त इन्होंने कहा कि ये तौरात और कुरान दोनों जादू हैं और एक दूसरे के मवाफ़िक हैं। वकालू, और इन्होंने कहा इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून, कि हम इनमें से किसी को भी नहीं मानते। कुरान ने जगह जगह तौरात और उसकी पेशीन गोइयों को अपनी तईद में पेश किया है। कुरैश ने ये बात उसी के जवाब में कही होगी। मतलब यह है कि मूसा का हवाला देते हो तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी किताब को मानते हो। तुम तो कुरैश के लोगों इससे पहले तौरात और कुरान दोनों के बारे में कह चुके हो कि ये महज ज़बान और बयान और फ़िक्र व ख़याल की सहरी यानी जादूगरी है जो लोगों को मुतासर करती है। इससे ज़्यादा इन किताबों की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा इन्हें अगर एक दूसरे की तईद में पेश किया जाता है तो हम दोनों को नहीं मानते। कुल, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, फ़ातू बे किताब मिन इंदिल्लाहि, इनसे कहो फिर ले आओ अल्लाह की तरफ से कोई और किताब हो व अहदा मिनहुमा, जो दो ज़्यादा ठीक हो इन दोनों से, अत्तबिऊहु, कि मैं भी उसकी पैरवी करूँ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो।
ہدایت کے ہر سچے طالب علم کا موقف یہی ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کھڑا ہونے کے لیے کہا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں کسی تعصب کی بنا پر تورات اور قرآن کی پیروی نہیں کر رہا، مجھے تو ہدایت حاصل کرنی ہے، وہ جہاں سے بھی مل جائے۔ تم اگر ان دونوں سے زیادہ کوئی ہدایت بخش کتاب خدا کی طرف سے پیش کر سکتے ہو تو ضرور کرو، میں بلا تأمل اس کی پیروی قبول کر لوں گا۔ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جواب نہ دے سکیں، آپ کی بات قبول نہ کر سکیں، فَعَلَمْ تو جان لو أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ کہ یہ پیروی کرتے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات کی، وَمَنْ أَضَلُّ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی، بغیر ہدیٰ بغیر کسی ہدایت کے، من اللہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گریں گے۔ جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے، قیامت کے دن وہ ہلاکت کے گڑھے میں گریں گے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، نفس کی خواہشیں صرف اپنے مطالبات پورے کراتی ہیں، ان کے اندر حق اور باطل، خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور بسا اوقات وہ اتنی زور آور ہو جاتی ہیں کہ بڑی آسانی سے انسان کی عقل کو بھی مغلوب کر لیتی ہیں۔ اس وجہ سے انسان کے لیے فلاح کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ان خواہشوں کی پیروی اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کرے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی، اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، شاید کہ یہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن میں برابر جاری رکھی، جس کی صورتیں پے در پے اسی مقصد سے نازل ہو رہی تھیں، اور ایک ہی بات اتنے گوناگون پہلو میں متنوع دلائل کے ساتھ سمجھائی جا رہی تھی کہ کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے اس سے انحراف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ھم بہ یؤمنون جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، یعنی کہ تورات دی تھی، وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اور جب انہیں سنایا جاتا ہے وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم اور جب پڑھی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات، قالوا تو کہتے ہیں آمنا بہ کہ ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق بے شک یہی حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار بن گئے تھے۔ اس سے پہلے فرما بردار بن گئے تھے یعنی اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اسے مان چکے تھے۔ یہ کون لوگ تھے جو مان چکے تھے؟ یہ قرآن کے حق میں صالحین اہل کتاب کی گواہی پیش کی ہے۔ اہل کتاب یعنی نصارہ کے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان گئے تھے اور ان کی کتاب پر عمل پیرا تھے، اور جو ہی قرآن کو انہوں نے سنا تو فوراً ہی انہوں نے اس حق کو بھی قبول کر لیا۔ قرآن کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے نزول سے پہلے ہی اپنے صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی بنا پر منتظر تھے کہ یہ کتاب نازل ہو اور ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنات السیئات ومما رزقناہم ینفقون یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے صلے میں انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا، یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں میں دوہرا اجر دوں گا، یعنی ایک اجر اپنی قوم کے عام بگاڑ کے باوجود موسیٰ اور مسیح علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت پر ثابت قدمی کا، اور دوسرا اجر اس ہدایت کی تصدیق اور اس کو قبول کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ ان کے لیے بما صبروا کی جو صفت آیت میں آئی ہے اس کا بھی ایک خاص محل وقوع ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں ان لوگوں نے اپنے سابق دین پر قائم رہنے کے لیے بھی بڑے زہرہ گداز مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو اپنی قوم اور قریش دونوں کی مخالفت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ان تمام مخالفتوں کا انہوں نے پوری پامردی سے مقابلہ کیا،
نصارہ میں سے شمعون کے پیروں نے اپنی قوم کے مبتدعین اور محرفین کے ہاتھوں سے مصائب جھیلے، اور ان کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہی اہل حق تھے جن کو قرآن کی دعوت قبول کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور قرآن نے متعدد صورتوں میں ان کی حق دوستی اور ثابت قدمی کی تعریف فرمائی ہے۔ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے پچھلے رسولوں کو بھی مانا اور ان کے مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، اور اس کے بعد قرآن کی تصدیق کی، اور قرآن کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں جو بھی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پر بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں دوہرا اجر دوں گا، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان لانے اور تمام کتابوں کو ماننے کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی مخالفین جب انہیں اعتراضات اور طعن اور تشنیع اور سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں تو ان کے مقابلے میں صبر و عزیمت اور عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں زر پرستی، ہرس، طمع کی بیماری نہیں لگی ہوئی کہ قبول حق میں رکاوٹ بن جائے۔ یہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آگے بڑھ کر خدا کے پیغمبر کی تصدیق کریں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے نیک لوگ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ فضول بات سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور جواب میں کہتے ہیں لَنَا، ہمارے لیے، أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم جاہلوں سے الجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی کہ بیہودہ بات سے مراد یہاں وہی اعتراضات اور طعن اور تشنیع ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ سلام، ایسے لوگوں کو وہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ سلام مفارقت کے مفہوم میں ہے، یعنی جدائی کے مفہوم میں۔ اگر کوئی شخص جہالت پر اتر ہے تو اس سے پیچھا چھڑانے کا یہ ایک شائستہ طریقہ ہے کہ اسے سلام کہہ کے آگے بڑھ جائیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ ان کا قول نہیں ہے بلکہ ان کے طرز عمل کی تعبیر ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں وہ دل میں یہ خیال کر کے کہ جہلوں سے الجھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس طریقہ تعبیر کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بسا اوقات آدمی کا طرز عمل ہی اس کے قول کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ۔ یہ اس کے باوجود نہیں مانیں گے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق ہدایت دے دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں، یعنی ہدایت پانے کے اہل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت کے باب میں مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ جو بندہ دل کے ساتھ ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق اسے ہدایت یافتہ کر دیتے ہیں، اور جو بندہ دل سے اس کی برائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ قاعدے اور قانون کے مطابق اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ قالو، اور جواب میں یہ کہتے ہیں ان نتبع الہدی، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اتباع کر لی ہدایت کی ما آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اگر ہم اس قرآن کو مان لیں گے، نتخطف من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے اس مکہ کی سرزمین میں۔ اولم نمکن لہم حرما، کیا ہم نے انہیں اقتدار نہیں دیا تھا حرم میں، آمنن، جو امن کی جگہ ہے، یجبا الیہ، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل، رزقا من لدنا، کھانے کے لیے اس ہستی کی طرف سے، یعنی ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس سے لا علم ہیں، اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کیا ہم نے ان کو اس امن والے حرم میں
تمکن یعنی اقتدار عطا نہیں فرمایا، جس کی طرف ہر چیز کی پیداواریں خاص ہماری عنایت سے کھنچتی چلی آ رہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ اب کس طرح رزق کی فراوانی ہے، یہ ان کے عذر کا جواب ہے کہ جسے اپنی تدبیر اور سیاست کی کرشمہ سازی سمجھ رہے ہیں، وہ اسی حرم کا اعجاز ہے جس کی بدولت تم اس سرزمین میں متمکن ہو، رہ رہے ہو، اقتدار پا رہے ہو۔ 2500 برس پہلے تمہارے باپ ابراہیم نے تمہیں اس بے آب و گیا وادی میں لا کر آباد کیا تھا۔ اس وقت سے اب تک جو امن و امان تمہیں یہاں میسر آ رہا ہے قریش کے لوگوں، اور جس امامت اور سیادت کے حامل بنے ہوئے ہو، وہ اسی حرم کی وجہ سے ہے۔ پتھر اور گارے کے اسی ایک حجرے کو خدا کے حکم سے حرم قرار دے کر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے رزق امن کی دعا کی تھی، جس کی برکت سے آج دیکھتے ہو کہ تمہارا یہ شہر عرب کا مرکز بنا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ عرب کا بچہ بچہ اسے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ہر سال ہزارہا انسان حج اور عمرے کے لیے اس میں چلے آتے ہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر کے میوے، پھل اور قسم قسم کی پیداواریں یہاں کھنچی چلی آ رہی ہیں۔ یہ ساری تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، نہ کہ تمہاری سیاست اور تدبیروں کی کرشمہ سازی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ان کے حال پر اظہار افسوس ہے کہ ان کی اکثریت اپنی تاریخ سے کس قدر بے خبر ہو چکی ہے۔ جس ہستی نے یہ سب کچھ انہیں دیا ہے، آج اسی کو بھول کر یہ خیال کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی اور خوشحالی کے لیے وہ شرک اور بت پرستی جیسی غلاظت میں ہی رہنے بسنے کے لیے مجبور ہیں، جبکہ وہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس میں کس طرح اس کو توحید کا مرکز بنایا، اور کس طرح اسے ہر قسم کی بتوں کی گندگی اور غلاظت اور اس کی آلائش سے محفوظ رکھا، اور یہ ہے کہ آج بت خانے میں بیت اللہ میں بت خانہ بنایا ہوا ہے، اور ان کے آگے مانگنے اور جھکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، قریش کے لوگوں، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر کتنا اتراتی تھیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اور یہ ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، جو نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر بہت ہی کم۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ان کے وارث ہم ہی ہیں، یعنی ہر چیز اللہ ہی کے پاس پھر واپس آنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قریش کے لوگوں، کتنی ہی بستیاں ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھیں، سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے، اور ان کے وارث ہم ہی ہیں، یعنی کوئی بسنے والا نہیں بسا، کوئی بسنے والا ان میں نہیں بسا، الا یہ کہ گڈریوں، چرواہوں اور خانہ بدوشوں نے کبھی اپنے ڈیرے ان میں ڈال لیے ہوں تو ڈال لیے ہوں۔ یہ اشارہ قوم عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیوں کی طرف ہے، جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، اس لیے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان سب چیزوں کا حقیقی مالک یعنی ہم ہی ہیں، اللہ ہی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کر دے کسی بستی کو، حتیٰ یبعث فی امہا، جب تک کہ نہ بھیج دے اس کے مرکز میں رسول یتلو علیہم، جو پڑھ کر سنائے انہیں آیاتنا، ہماری آیات۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور نہ ہی ہم ہلاک کر دیتے ہیں کسی بستی کو، الا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر اس وجہ سے کیونکہ وہاں کے رہنے والے ظالم یعنی مشرک ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنا دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔
مرکز میں رسول بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، سنت الہی کا یہ مرحلہ تمہارے لیے بھی پورا ہو گیا ہے، اور خدا کا رسول اسی مقصد سے شب و روز تمہیں خبردار کر رہا ہے آخرت سے۔ ظلم ڈھانے سے مراد یہ ہے کہ یہاں رسول کی تکذیب ہے جب کہ اس کی حقانیت واضح ہو چکی ہو۔ اس میں وہی تنبیہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ یہی ظلم تم بھی اپنے اوپر ڈھا رہے ہو، اس لیے ضد، ہٹھ درمی، عناد پر جمے رہو گے تو اسی انجام کو پہنچو گے جس کو ان سب بستیوں کے لوگ تم سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ قریش کے لوگوں، تمہارے اندر ایک محترم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تم ان کی بات نہیں مانو گے تو جس طرح پچھلی بستیاں تباہ ہوئیں، ہلاک ہوئیں، تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔